السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری مجلس سوال و جواب کی مجلس ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اس مجلس میں یا تو آپ ہم سے سوالات کریں اور ان کے جوابات سماعت کریں، یا میں آپ سے سوال کروں، آپ میرے سوالوں کے جوابات دیں، اور ہمارے جو بھائی بھی دیکھ رہے ہیں وہ اس مجلس کو شیئر کر دیں تاکہ دینی معلومات پر مشتمل ہماری یہ مجلس تمام لوگوں کو شامل ہو جائے، آپ کے دوست و احباب کو۔ شیخ مسئلہ فلسطین پر کچھ کہنے کے بجائے میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، دعا ہی کر سکتے ہیں شیخ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے اللہ اگر ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے کوئی بھول ہو جائے تو اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہمارے اوپر میرے مولا تو ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا، ہم بہت کمزور ہیں میرے مولا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ مسئلہ فلسطین کے تناظر میں دعا کرتا ہوں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہمارے اوپر تو ایسی مشقت، ایسی ذمہ داری، ایسا بوجھ، ایسے مشکل نہ ڈالنا جس کے ہمارے پاس طاقت نہ ہے، واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، اے اللہ بخش دے ہمیں، وارحمنا، اے اللہ ہمارے پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار، ہمارا دوست ہے، انصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافروں کے خلاف ہم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اور دعائیہ طور پر ایک نظم جو ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے وہ بھی میں پیش کرتا ہوں اللہ کے دربار میں، کہ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے، خار ہیں بدکار ہیں
डूबे हुए जिल्लत में है, खार है बदकार है, डूबे हुए जिल्लत में है, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। रहम कर अपने न आईने करम को भूल जा, रहम कर अपने न आईने करम को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। हक परस्तों की अगर की तूने दिलजोई नहीं, हक परस्तों की अगर की तूने दिलजोई नहीं, ताना देंगे बुत की मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में मुसलमान जहां कहीं भी मजलूम है उन्हें ईमानी कुव्वत अता फरमाए, इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाए और उनकी मदद फरमाए। खुसूसन इस वक्त फलस्तीन जिन मशाकिल से दो चार है मेरे मौला, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन तेरे दरबार में दुआ करते हैं मेरे मौला। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाओ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाओ व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। आइए हम अपने सवाल जवाब की महफिल शुरू करते हैं। जो लोग भी हाजिर हैं अपने सवालात कमेंट में भेजें या हमारे सवालात के जवाब दें, दोनों करते हैं। कुछ आप सवाल करें, कुछ मैं करूं, कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो। इस तरीके से अल्लाह के दीन को सीखने और सिखाने की ये मजलिस, अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनाए, जन्नत में दाखिले का, जहन्नम से बचने का जरिया बनाए। आप लोगों में से कोई ये बता सकते हैं, औलियाउल्लाह की बड़ी धूम है, लोग न जाने किनको किनको आजकल वली समझे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या करामात उनके साथ सेट किए हैं और न जाने कितने खुराफात बिदआत और शिरकियात में इन्हीं औलिया के नाम पर मुब्तला है। मेरा सवाल यह है कि वली किसको कहते हैं? आप में से बताएं कोई साहब, वली कौन होता है? शरीयत और कुरान की रोशनी में वली किसको कहते हैं? वली कौन होता है? अल्लाह ताला फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के जो दोस्त हैं, उन पर न कोई खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे। ये वली कौन है? इनकी सिफात क्या है? कैसे पता चले कि ये शख्स वली है? कुरान सुन्नत की रोशनी में कोई बात अगर आप जानते हो तो बतलाएं, वली किसको कहते हैं? वली कौन होता है? वली की पहचान क्या है? क्या वो शख्स वली है जो भांग और सिगरेट और निस्वार बैठकर कब्रों के पास पीता है? वो शख्स वली है जो जिसका ताल्लुक नमाजों से ही नहीं है? वो शख्स वली है जो इंतहाई गंदे कपड़े पहने या नंगा बैठ जाए या दुआ और तावीज के नाम पर उम्मत के ईमान को और दौलत को और उनकी इज्जतों को लूटे?
کیا ولی وہ ہے جو زندگی میں تو اپنی بیماری کی حالت میں ایک گلاس پانی نہ پی سکا، اور جس کے مر جانے کے بعد لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسی کے قبضے میں سب خدائی ہے؟ کون ولی ہے؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا ہو تو بتلائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ولی کی بہت بڑی خوبی بیان کی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، وہ غمگین نہیں ہوتے۔ ولی ہو ہے کون؟ کیا ہم لوگوں نے قبروں میں مدفون جن اشخاص کو ولی مان لیا ہے وہ ولی ہیں، یا دین اور اسلام نے، قرآن نے کوئی صفت ان کی بتائی ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ دیجئے بھائی کوئی جواب، سب بھاگ گئے کیا؟ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی بتلائیے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے یہ۔ اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا، جان گئے، اس کی تبلیغ کر دی، تو آپ نے امت کو بہت بڑی گمراہی سے بچا لیا۔ جاننا پڑے گا کہ ولی کون ہے، ولی کسے کہتے ہیں۔ ہم نے جس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ ولی ہے؟ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں وہ ولی ہے؟ جو کہتا ہے نمازیں ہمارے لیے معاف ہیں وہ ولی ہے؟ جو شرک کے دلدل میں ڈوبا ہے وہ ولی ہے؟ ولی ہے کون؟ کسے ہم ولی سمجھتے ہیں؟ قرآن نے کیا خوبی بتائی ہے، کیا صفت بتائی ہے ولی کی؟ کوئی صاحب بتلائیں۔ یا آپ لوگ کوئی سوال کریں، بہرحال اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، سورہ یونس آیت نمبر 63، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جو کہا آیت نمبر 62 میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ اولیاء کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ولی وہ ہیں جو ایمان لائے، جو مومن ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی گزارتے، جن کے اندر اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، جن کے اندر اعلیٰ درجے کا اللہ کا تقوی ہے، وہ ولی ہیں۔ آپ پکے مومن ہو جائیں، آپ متقی ہو جائیں، آپ ولی ہیں۔ قرآن آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے آپ ولی ہیں۔ یہ دنیا نے جن کو علم گلم لوگوں کو سمجھ رکھا ہے ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، قرآن سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ چلیں صاحب، آپ لوگ بھی کچھ سوال کریں۔ میرا دوسرا سوال ہے، کہ مقام ولایت ولی ہونا یہ افضل ہے یا صحابی ہونا افضل ہے؟ کیا ولی صحابی سے افضل ہوتا ہے؟ صحابی افضل ہے کہ ولی افضل ہے؟ اس صحابی بھی ولی ہو سکتے ہیں، تمام صحابہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن جن کو صحابیت کا درجہ نہیں ملا اور ان کے اندر ولایت آئی یا وہ اللہ کے ولی ہوئے، کیا وہ صحابہ سے افضل ہیں؟
مقام صحابیت اور مقام ولایت میں کیا فرق؟ آپ لوگ بھی سوالات بھیجیے۔ جواب یہ ہے کہ مقام صحابیت وہابی ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ صحابیت کوئی کمانے صحابی افضل ہیں؟ جی، اللہ نے وہ عطا کیا ہے۔ آپ کوشش کر کے عبادت کر کے ولی ہو سکتے ہیں، لیکن صحابی نہیں ہو سکتے۔ صحابیت یہ اللہ کی چوائس ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ تو مقام صحابیت یہ وہابی ہے، عطائی ہے، کسبی نہیں ہے۔ اور مقام صحابیت ولایت، اگر صحابی نہیں ہے دوسرا کوئی تو اس سے افضل ہے مقام صحابیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عمومی طور پر صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو مقام صحابیت افضل ہے۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ پوری دنیائے انسانیت میں آدم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے انسان اور جنات پیدا ہوں گے ان میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟ حضرت آدم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے انس و جن پیدا ہوں گے ان میں انبیاء کے بعد سب سے پہلا مقام کس کا ہے؟ کون وہ خوش نصیب ہے؟ پوری دنیا میں آدم سے لے کر قیامت تک تمام لوگوں میں انبیاء کرام کے بعد سب سے اول درجے کا، سب سے افضل درجے کا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ مسلم بھائی بتائیے، حسام اگر دیکھ رہے ہوں تو بتائیے، کم سے کم 3 لوگ تو دیکھ رہے ہیں، کون کون ہے پتہ نہیں۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اول درجے کا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ ماشاء اللہ میرے مسلم بھائی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ مسلم بھائی جزاک اللہ خیر۔ آج آپ بازی لے کے 2 جواب آپ نے دے دیا۔ پوری دنیا انسانیت میں قیامت کی صبح تک انبیاء کرام کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کا انسان اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلی بات ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ دوسروں تک یہ بات پہنچ جائے۔ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہو شیئر کر دو پلیز۔ چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کی جوتیوں کی آہٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی؟ وہ کون سے صحابی ہیں جن کی جوتیوں کی آہٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی؟
اور کیوں؟ کس عمل کے بنا پر؟ بتائیے یاسین، یاشو، مسلم، ابو سالم کہاں گئے؟ جو لوگ بھی بھاگ رہے ہو شیئر کر کے تب بھاگو، شیئر کر کے اپنا جاؤ کھانا پکاؤ کھاؤ، لیکن دوسروں تک شیئر کر دو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے معاملے میں تعاون کرو۔ بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے دین کے تبلیغ میں ہماری مدد کیجیے، اور بتلائیے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کی جوتیوں کی آہٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی تھی۔ آپ لوگ بھی سوال کر سکتے ہیں، کیجئے سوالات۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کی جوتیوں کی آہٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ارے مسلم آج آپ لے گئے، بازی لے گئے مسلم بھیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال ہیں، حضرت بلال کے جوتیوں کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اسلام میں نا حسب نسب کی کوئی قیمت نہیں ہے، اصل چیز تقوی اور عمل کی قیمت ہے۔ بلال حبشی، کالے کلوٹے غلام، ان کی جوتیوں کی آواز اللہ کے نبی جنت میں سن رہے، اور قریش کے معزز انسان اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب اتنے اعلیٰ خاندان کے ہوتے ہوئے جہنم میں ہوں گے۔ نسب کا موڑ کوڑی بھرنا ہوگا روز محشر میں، جلاہے اور سید سے عمل کی ہو خریداری۔ اچھا، کس وجہ سے؟ ان کے پاس وہ کون سا عمل تھا؟ حضرت بلال کے پاس وہ کون سا عمل تھا جس کی بیس پر ان کو یہ مقام حاصل ہوا؟ یہ بھی بتائیے جو جانتے ہو۔ اللہ کے نبی نے بلال کے جوتیوں کی آہٹ جو جنت میں سنی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا عمل کرتے تھے بلال؟ تاکہ ہم بھی بھائی وہ عمل کریں، کچھ نہ کچھ اس میں آگے بڑھیں۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اسی میں تو ریس لگانا ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ وضو کر کے رہتے تھے ہمیشہ، آدھا جواب ہے۔ اور کیا کرتے تھے؟ یاشو نے جواب دیا ہے لیکن آدھا جواب ہے، پورا جواب کون دے گا؟ کس عمل کے بیس پر اللہ کے نبی نے بلال کی جوتیوں کی آواز جنت میں سنی؟ وضو کی نماز، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وضو کر کے وہ کچھ نمازیں پڑھتے تھے، وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت جس قدر ہوتا تھا وہ نوافل پڑھتے تھے۔ مسلم کو انعام ملنا چاہیے، مسلم بھائی کو، میرے مسلم آزمی کو انعام ملنا چاہیے۔ آج سارے جوابات انہوں نے بالکل ٹکا ٹک دیے۔ حدیث سماعت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کی مجلس میں تھے، بلال سے پوچھا، بلال یہ بتاؤ تمہارے پاس سب سے اعلیٰ عمل کون سا ہے جس کے بارے میں تم امید رکھتے ہو؟ اچھا، آپ کا نام آصف ہے تو اس میں یہ یاشو کیوں لکھا ہوا ہے؟ آصف، چلے بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جو تمہارے نزدیک سب سے اعلیٰ عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال نے پوچھا، اللہ کے نبی بات کیا ہے؟ کہا، لقد سمعت الدفن علیک فی الجنہ، میں نے
जन्नत में तुम्हारी जूतियों की आवाज सुनी। बिलाल ने कहा और तो कुछ नहीं अल्लाह के नबी, अलबत्ता जब जब मैं वजू करता हूँ तब तक कुछ न कुछ नवाफिल पढ़ लेता हूँ जिस कदर मुझसे हो सके। ये बात है। एक है तहियतुल मस्जिद, एक है तहियतुल वजू। अच्छा साहब, कुरान करीम में क़यामत के बहुत सारे नाम हैं। कोई 4-5 नाम बतलाइए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क़यामत के बहुत सारे नाम जिक्र किए हैं जगह जगह। कोई 4-5 नामों का जिक्र कीजिए। आप लोग सवाल नहीं कर रहे हो, मैं ही कर रहा हूँ अकेले। क़यामत में क़यामत के बहुत सारे नाम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र किया है। 4-5 नामों का जिक्र करो। जिक्र कीजिए 4-5 नाम क़यामत के। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क़यामत के बहुत सारे नाम लिए हैं, उनमें से 4-5 नामों का जिक्र करो। नहीं आ रही बात। मुस्लिम कहाँ हो? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क़यामत के बहुत सारे नाम जिक्र किए हैं, उन नामों में से 4-5 नामों का जिक्र करो। इंतजार कर रहा हूं मैं। क़यामत वो चीज है जो ईमान के 6 अरकान में से एक रुकन है। क़यामत पर ईमान लाए बगैर आदमी मोमिन नहीं हो सकता है। कुफ्फार यौम आखिरत पर यकीन नहीं रखते थे, कहते थे इज़ा कुन्ना इज़ामन, हम हड्डी वो सीधा हड्डी हो जाएंगे तो क्या फिर हमें उठाया जाएगा? क़यामत के बहुत सारे नामों में से कोई 4-5 नाम बतलाइए जो कुरान ने जिक्र किया। एक नाम तो सूरह फातिहा में है, क़यामत का एक नाम सूरह फातिहा में है, वो आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। फैयाज साहब, मैंने सवाल किया है कि क़यामत के बहुत सारे नाम अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किए हैं, कोई क़यामत के 4-5 नामों का जिक्र करो। एक तो यौमुल क़यामा है ही, उसके अलावा कुछ नाम और बतलाइए क़यामत के जो अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किए हैं।
شام الدین صاحب، اگر آپ دیکھ رہے ہو تو قیامت کے کچھ ناموں کا ذکر کیجئے جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. آپ تو دیکھتے ہیں بس شامل نہیں ہوتے، لگتا ہے بزی ہیں. جس کا نام لیتا ہوں وہ بھاگ لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، نہیں آ رہی ہے بات سمجھ میں آپ کو؟ کاہے نہیں سمجھ؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک نام کیا ہے؟ یوم الدین، بدلے کا دن. یہ بھی قیامت کا نام ہے. الیوم الاخر، قرآن میں بہت جگہ ہے یوم الاخر، یہ قیامت کا نام ہے. الواقعہ، واقع ہونے والی، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتها کاذبہ، الواقعہ بھی قیامت کا نام ہے. القارعۃ ما القارعہ، قیامت کا ایک نام القارعہ ہے، کھڑکھڑا دینے والی. الحاقۃ ما الحاقہ، قیامت کا ایک نام حاقہ ہے، ثابت ہونے والی حق. جی جی انس صاحب، حاقہ. قیامت کے بہت سارے نام قرآن میں. قیامت کا نام ہے الساعہ، متی الساعہ، الساعہ، یہ بھی قیامت کا نام ہے قرآن میں. آپ اما یتساءلون پڑھیں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم. النبأ العظیم، بڑی خبر، یہ بھی قیامت کا نام ہے. یوم الخروج، یہ بھی قیامت کا نام ہے. البعث، البعث، یہ بھی قیامت کا نام ہے. النشور، یہ بھی قیامت کا نام ہے. خیر، میرا ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک ہے. اللہ، ان اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے کہ نہیں؟ تو عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں یہ بتائیے. اللہ غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے. نہیں انس بھائی، حطمہ قیامت کا نام نہیں ہے، حطمہ تو جہنم کا نام ہے. حطمہ جو ہے جہنم کا نام ہے. محمد انس صاحب، حطمہ قیامت کا نام نہیں ہے، حطمہ جہنم کا نام ہے. میں نے سوال کیا، کیا کیا؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یا اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل کرنا یہ شرک ہے. تو آپ کو کیسے پتا ہو عبادت کس کو کہتے ہیں تاکہ آپ اس میں کسی کو شریک نہ کریں؟ کیا چیزیں عبادت ہیں اللہ کی، ان میں سے کچھ چیزوں کا ذکر کیجیے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کیا چیزیں عبادت؟ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل کرنا یہ شرک اکبر ہے. آدمی مشرک ہو جاتا ہے، اس کا سارا عمل برباد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اگر اسی پر مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. تو آخر وہ عبادت کیا چیز ہے جس میں کسی اور کو شامل کرنا شرک؟ بتلائیے کچھ چیزیں جو عبادت ہیں جن میں کسی اور کو شامل کرنا شرک ہے. آصف بتلائیے، مسلم بتلائیے، ظفر بتلائیے، محمد انس صاحب بتلائیے، ہمارے مشتاق صاحب
اب تک جاگ رہے ہیں؟ بتلائیے۔ ماشاء اللہ، انس کی طرف سے آگے بڑھ۔ عبادت صرف اللہ کی، اس کے علاوہ۔ ہاں تو عبادت کیا چیز عبادت ہے؟ یہ بات آپ صحیح لیں، کیا کیا چیزیں عبادت ہیں تاکہ اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے؟ پھر کیسے پتہ چلا کہ آپ یہ آدمی شرک کر رہا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ شرک کر رہا ہے؟ آپ کو پہلے بتانا پڑے گا کہ یہ چیز عبادت ہے، اس میں کوئی بھی چیز اللہ کے ساتھ ملائی جائے گی کسی اور کو تو شرک ہوگا۔ تو کیا چیزیں عبادت ہیں؟ جو زندگی اور موت کا مالک، اس کی عبادت نہیں دی۔ زندگی اور موت کا جو مالک ہے یہ توحید ربوبیت ہے۔ میں نے آپ جان لیجیے یہ توحید ربوبیت ہے۔ یہ ربوبیت تو مکہ کے کفار بھی مانتے تھے۔ انس صاحب میں آپ کو بتلاؤں، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ہاں، جیسے دعا عبادت ہے، اچھا بیٹا بیٹی دینا یہ عبادت نہیں ہے، یہ توحید ربوبیت میں شامل ہے۔ وہ مشرک ہو جائے گا، بے شک کسی اور سے مانگے گا بیٹا، مشرک ہو جائے گا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ بس سن لیجئے، توحید اللہ کو اکیلا جاننا، توحید کس میں؟ ربوبیت میں اور عبادت میں اور اسماء و صفات میں۔ پہلا ہے ربوبیت، اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق، رازق، مدبر، حاکم، شفا دینے والا، موت دینے والا، تدبیر کرنے والا ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے، اس میں کسی اور کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ایک ہے توحید عبادت، اللہ کی عبادت، جسے دعا کرنا، مشکل میں پکارنا، ذبح کرنا، نظر و نیاز اور منت ماننا، قسم کھانا، سجدہ کرنا، توکل اور خوف، مشکل کی گھڑی میں پکارنا، یہ تمام چیزیں عبادت ہیں۔ ان میں کسی اور کو آپ اگر شامل کریں گے تو یہ شرک ہوگا۔ ربوبیت میں بھی شامل کریں گے تو شرک ہوگا، لیکن میں عبادت پوچھ رہا تھا۔ ربوبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، اللہ کے جو کام ہیں وہ ربوبیت ہے، اور ہمارے جو کام اللہ کے ساتھ ہیں وہ توحید عبادت ہے۔ اللہ خالق ہے، رازق ہے، پانی برسانے والا ہے، روزی دینے والا ہے، بیٹا بیٹی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، یہ توحید ربوبیت ہے۔ لیکن اللہ تعالی عبادت کے لائق ہے، سجدہ اسی کے کیا جائے گا، دعا اسی سے کی جائے گی، نظر و نیاز اسی کے لیے ہے، قربانی اسی کے نام پر ہے، طواف اسی کے گھر کا ہے، مشکل میں اسی کو پکاریں گے، مدد اسی سے۔ یہ ہے توحید عبادت۔ ہاں، اب سمجھ گئے آپ۔ اچھا جی، میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے لیے دلیل کسی بھی مسئلے میں، چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے تجارت اور کاروبار کا مسئلہ ہو، چاہے معاملات کا مسئلہ ہو، چاہے عبادت کا مسئلہ ہو، تمام مسائل میں ہمارے لیے دلیل قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت ہی کافی ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی؟ ہمارے لیے دلیل اور حق کا معیار، جو ہمارا معیار ہے حق کا، جہاں سے ہمیں دین لینا ہے، جہاں سے ہم دین لیں گے، جو حق کا معیار ہے، جو ہمارے لیے دلیل ہے، وہ صرف قرآن و سنت ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔
قرآن اور سنت میں نے بتایا ہمارے لیے دلیل اور حق کا معیار جہاں سے ہم اپنا مسئلہ لیں گے صرف قرآن اور سنت رسول ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ سوچئے، ہمارے لیے دلیل، ہمارے لیے حجت، ہمارے لیے حق کا معیار، ہم جہاں سے دین لیں گے، جہاں سے دین کا طریقہ سیکھیں گے، وہ صرف قرآن و سنت ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ مسلم صاحب نے کہا قرآن و سنت ہے، یہ جواب غلط ہے۔ قرآن و سنت ہے۔ اب اس میں کون فون کر رہے بھائی؟ ہمارے لیے دلیل اور ثبوت حق کا، اس مسئلے کو جانیے گا۔ آج کی مجلس میں اگر ایسا آپ نے اس کو نہیں سمجھا تو کچھ نہیں سمجھا۔ ہمارے لیے حق کا معیار اور دلیل اور حجت صرف قرآن و سنت ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ یہ بتائیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، محمد انس، جزاکم اللہ خیرہ وبارک اللہ فیکا۔ ہم اہل حدیث، علماء حق، محدثین کے نزدیک حق کا معیار اور حجت اور دلیل قرآن اور سنت کے ساتھ صحابہ کرام کا فہم، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ قرآن اور سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی سمجھ اور صحابہ کرام کا طریقہ بھی اس میں شامل ہے۔ اگر آپ نے صحابہ کرام کی سمجھ کو اس دلیل میں شامل نہیں کیا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے اور آپ کو گمراہ کیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جو لوگ صرف یہی کہتے ہیں کہ بس قرآن و سنت ہمارے لیے دلیل ہے، وہ قرآن کی کسی آیت کا جو چاہیں گے معنی بیان کریں گے اور آپ کو گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے۔ جیسے میلادی لوگ کہتے ہیں کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، موعظت اتاری، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر خوش ہو جاؤ۔ تو انہوں نے خوش ہو جانے کا مطلب کیا لے لیا کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا عید میلاد بناؤ، اس قرآن کی آیت سے دلیل لیتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں صرف قرآن و سنت دلیل نہیں ہے بلکہ صحابہ کا سمجھ۔ جب آپ صحابہ کے طریقے کو شامل کریں گے تب ان سے پوچھیں گے کہ قرآن کی اس آیت سے صحابہ نے میلاد کیوں نہیں سمجھا، ابو بکر نے، خلفائے راشدین نے عید میلاد کیوں نہیں سمجھا اس آیت سے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں عید میلاد مراد نہیں ہے، آپ غلط کہتے ہو۔ کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں جو صرف قرآن و سنت کہیں گے، پھر کیا کریں گے؟ قرآن کا منمانی مطلب نکالیں گے۔ ایک طبقہ اٹھے گا اور کہے گا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو حاکم وقت اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ ایک طبقہ ہے جو سارے مسلمانوں کے حکام کو کافر کہتا ہے، ان کا قتل جائز کرتا ہے، خروج کرتا ہے، غلط ہے۔ صحابہ کرام نے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں سمجھا، اس کی تفصیل ہے۔ آپ منمانی قرآن کا مطلب نہیں بیان کر سکتے، آپ کو صحابہ کا فہم دیکھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی کی کوئی حدیث آتی ہے، اس کا کوئی مطلب آپ منمانی نہیں بیان کر سکتے، آپ کو صحابہ کا فہم دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کی اس آیت سے، اللہ کے نبی کی اس حدیث سے صحابہ نے کیا سمجھا۔ جن کو سمجھانے کے لیے، جن کو خطاب کر رہا ہے قرآن، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے صحابہ کرام جیسے تم ایمان لائے تو ہدایت پاؤ گے، ہدایت پا جائیں گے۔
تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سمجھا رہے تھے، تو صحابہ کرام نے جب اس آیت سے وہ نہیں سمجھا، اس حدیث سے وہ نہیں سمجھا، تو آپ منمانی قرآن کا مطلب، حدیث کا مفہوم نہیں بیان کر سکتے۔ اس لیے جب آپ سے پوچھا جائے کہ معیار حق، دلیل اور حجت کیا ہے، تو آپ صرف قرآن و سنت نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے ہمارے لیے معیار حق اور دلیل قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کا فہم ہے، فہم سلف۔ جبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بنی اسرائیل قد افترقت علی 72 فرقہ، بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی، وستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہن فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ جبکہ آپ حجۃ الوداع میں کہہ چکے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و سنت، اس کو مضبوطی سے تھامو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن جو تیسری چیز ہے جس کو پکڑنے کے بعد آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور کوئی دین کو بگاڑ نہیں سکتا، وہ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں۔ اب میلادیوں سے پوچھا جائے گا کہ صحابہ میلاد مناتے تھے کہ نہیں مناتے تھے، غلط۔ اخوانیوں سے پوچھا جائے گا کہ اگر حاکم کسی وجہ سے، کسی مجبوری سے شریعت کے خلاف فیصلہ دے دے تو آپ کہتے ہو کافر ہو گیا، صحابہ کرام ایسا نہیں سمجھتے تھے، اس کی تفصیل ہے، آپ کا فیصلہ غلط۔ تو آئندہ آج کی اس مجلس میں کچھ نہ یاد ہو تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہو یہ ویڈیو، اتنی بات یاد رکھنا کہ ہمارے لیے حق کا معیار، دلیل اور حجت اور ثبوت ہمارے ایمان اور عقیدے میں، تمام معاملات میں 3 چیزیں ہیں: اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان اور سلف اور صحابہ کرام کا فہم۔ قرآن و سنت سے انہوں نے جو سمجھا وہی دین ہے، ان کے خلاف آپ سمجھا رہے ہیں یہ بدعت اور خرافات ہے۔ اچھا جی، اگلے سوال پر ہم آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو بیک زبان جنتی کہا ہے، بہت سارے صحابہ کو جنتی کہا، قرآن نے نام لیے تمام صحابہ، بہت سارے صحابہ کو جنتی کہا، بیت رضوان والوں کو معاف کیا، بدر والوں کو معاف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ مقامات پر بہت سارے صحابہ کے نام لیے، لیکن بیک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو جنتی کہا، ایک زبان، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان عشرہ مبشرہ میں سے 4 تو خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب۔ ان 4 کے علاوہ 6 اور ہیں، ان 4 کے علاوہ جو 6 ہیں ان میں سے کوئی 3 کا نام بتا سکتا ہے؟ جن 10 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبان، ایک ہی وقت میں جنتی کہا، ان 10 صحابہ میں 4 تو خلفائے راشدین ہو گئے، باقی 6 میں 3 کا نام بتلائیے۔
अशरे मुबश्शरा 10 जन्नती सहाबा कौन हैं, जिनमें 4 तो खुलफाए राशिदीन हो गए, बाकी के नाम बतलाइए 3 के। हमारे मोहम्मद अनस साहब बतला रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गूगल से देखकर तो नहीं बता रहे हो भैया? अब्दुर्रहमान बिन औफ, तलहा और जुबैर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे अनस, मोहम्मद अनस, खुश रहो, अल्लाह हम तमाम को सही मनहज पर, साहब कराम के तरीके पर कायम रखे। इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, नबियों का, सिद्दीकीन का, शुहदा का, सालिहीन का। अच्छा जी, 3 का नाम हमारे मोहम्मद अनस साहब ने बता दिया, अभी 3 और बचे, बाकी 3 का नाम कोई बता सकता है? 4 तो खुलफाए राशिदीन हो गए अशर मुबश्शरा, 3 हमारे मोहम्मद अनस साहब ने बतला दिया, बाकी 3 बचे, कौन है? देखो, बिलाल को तो अलग टाइम पे जन्नती का, बैक जुबान जिनको आपने जन्नती का, वो 10 सहाबा है, 10 में 4 खुलफाए राशिदीन है, 3 अनस साहब ने बताया, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तलहा और जुबैर, बाकी 3 और बचे हैं, कौन है? हजरत बिलाल नहीं। हजरत बिलाल का मकाम बहुत बड़ा है बेशक, लेकिन बिलाल अशर मुबश्शरा में नहीं है। ठीक है, हमारे अनस बाबू अल्लाह आपको जाए खैर दे, जानता हूं मैं। मोहम्मद अरशद अली, हाँ जी, अशर मुबश्शरा में से 7 लोगों का नाम आ चुका है, 10 जन्नती सहाबा में 7 लोगों का नाम जिक्र हो चुका है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तलहा और जुबैर, बाकी 3 कौन हैं? बाकी 3 नाम बतलाइए। मैसेंजर में ठोक रहा है कोई भाई, चले ठीक है। बाकी 3 में आप याद रख लें, साद बिन अबी वक्कास को, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे हाफिज जी ने, अबू सालिम साहब जवाब दे रहे हैं, साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु। और एक है सईद इब्ने जैद, और एक है अबू उबैदा बिन जर्राह, अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु। साद बिन अबी वक्कास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते हैं, और अबू उबैदा बिन जर्राह के बारे में आप जान लें कि इस उम्मत का अमीन कहा। कभी सवाल किया जाएगा कि साहबे कराम में से किसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का अमीन कहा है, तो वो है अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु। बहुत बड़ी शख्सियत है। शाम में जो ताउन और प्लेग की बीमारी फैली थी हजरत उमर के दौर में, उसी में अबू उबैदा बिन जर्राह का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात के बाद इशारतन अबू बकर को किया, लेकिन नाम लेकर नहीं कहा कि अबू बकर खलीफा होंगे। लेकिन साहबे कराम ने अल्लाह के नबी के बर्ताव से समझा कि आपके बाद खलीफा अबू बकर को होना चाहिए, अबू बकर को खलीफा बनाया। हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बाद
سب سے بہتر شخص سمجھا عمر فاروق کو خلیفہ بنایا، صحابہ نے بیعت کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب وقت آیا تو کس کو خلیفہ بنائے؟ عمر فاروق نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو ایسے امت کو چھوڑ دوں جیسے اللہ کے نبی نے چھوڑا تھا، لیکن وہ دور الگ تھا، لوگ ابو بکر پر متفق ہو گئے تھے۔ اگر میں چاہوں تو کسی کو نامزد کر دوں جیسے ابو بکر نے مجھے نامزد کیا، لیکن ایسا کوئی شخص مجھے نظر نہیں آ رہا جس کو میں نامزد کر دوں۔ اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ بنا دیتا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام ہے اس شخص، ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور عمر فاروق نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد خلافت کے لیے ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں آج ابو عبیدہ بن جراح کو خلیفہ بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا کہ ابو عبیدہ کو خلیفہ کیوں بنایا تو میں کہہ دیتا کہ تیرے نبی نے کہا ہے کہ ابو عبیدہ امین هذه الامہ، ابو عبیدہ اس امت کے امین ہے۔ اچھا جی، اور آگے ہم چلتے ہیں۔ اس صحابی کا نام بتلائیں جنہوں نے غزوہ خندق میں مدینہ کے ارد گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس صحابی کا نام بتائیں۔ عرب والے تو خندق کھودنا نہیں جانتے تھے، یہ حکمت ان کے پاس نہیں تھی۔ غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں جب 10,000 کافروں نے مدینہ کو گھیرنے کا منصوبہ بنایا تو صحابہ کرام نے خندق کھودا مدینہ کے ارد گرد کہ دشمن اندر نہ آ سکے۔ اس خندق کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ نام صحیح بتائیں، نام صحیح۔ اللہ صاحب کہہ رہے بہت کٹھن سوال ہے۔ نہیں بھائی، کٹھن نہیں ہے۔ ابو سالم نے بتایا لیکن تھوڑا نام گڑبڑ کر دیا انہوں نے، وہ نام صحیح کیجئے کوئی صاحب۔ ابو سالم نے جو نام بتایا ہے تقریباً ویسے ہی نام ہے لیکن تھوڑا گڑبڑ ہو گیا ہے لکھنے میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت سلمان فارسی، دیکھو مسلم نے اچک لیا جواب۔ سلمان فارسی ان کا نام تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، فارس میں دشمنوں سے جنگ کے لیے ہم لوگ خندق کھود لیتے ہیں، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ اچھا جی، غزوہ بدر میں تو مسلمان جنگ جیت گئے، 70 کافر قیدی ہوئے، 70 قتل کیے گئے، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست کس وجہ سے؟ غزوہ احد میں مسلمانوں کا نقصان کیوں ہوا؟ مسلمان یہ جنگ کیوں ہارے؟ اصل چیز تو اللہ کی تقدیر ہے، لیکن ظاہری کون سی وجہ بنی جس کی وجہ سے مسلمان غزوہ احد میں نقصان اٹھائے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے غزوہ احد میں۔ اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کا غزوہ احد میں کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ کس وجہ سے ہوا؟
غزوہ احد جو ہے سن 3 ہجری میں ہوئی ہے، غزوہ مدینہ کے ساتھ جو احد پہاڑ ہے نا، اس میں کیا نافرمانی کی تھی، جگہ چھوڑ کر پہاڑی سے نیچے آ گئے تھے. واہ بھائی واہ واہ، ہمارے آصف بابو، ہمارے آصف بابو، جزاک اللہ خیر. جو لوگ گئے ہوں گے احد، تو نیچے صحابہ کی قبریں ہیں، اور اس سے پہلے ایک ٹیلا ہے، چھوٹا سا پہاڑ، ابھی تو سب گرتا جا رہا ہے، ٹیلا بہت اونچا تھا. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو، تیر اندازوں کو متعین کر دیا تھا کہ پیچھے تو ہمارے احد ہے، ادھر سے تو کوئی حملہ نہیں کرے گا، ہم لڑائی لڑ رہے ہیں. ٹیلے پر کچھ صحابہ کو آپ نے متعین کیا تھا کہ یہاں کھڑے رہنا، کچھ بھی ہو جائے یہ جگہ سے نہیں ہٹنا. لیکن جب مسلمان جنگ جیتنے لگے، اس صحابہ نے سوچا کہ ابھی ہم یہاں کھڑے ہو کر کیا کریں گے، چلیں ہم بھی مال غنیمت لوٹے. انہوں نے وہ مورچہ چھوڑ دیا. کچھ صحابہ باقی رہے، امیر جو تھے ان کے وہ بھی باقی رہے، لیکن اکثر صحابہ نیچے اتر آئے. اس کی وجہ سے تو پیچھے سے حملہ کس نے کیا؟ جب صحابہ نے مورچہ چھوڑ دیا تو کس نے حملہ کیا جس کی وجہ سے صحابہ کو نقصان پہنچا؟ جبل رمات سے جب صحابہ نے مورچہ چھوڑ دیا تو کس نے حملہ کر دیا پیچھے سے کہ صحابہ ہار گئے اور مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان ہوا؟ فرید خان بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. جبل رمات پر جب صحابہ نے مورچہ چھوڑ دیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خالد نہیں بھائی، خالد بن ولید، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو جہل نہیں، ابو انس، بابو انس، خالد بن ولید نے حملہ کر دیا پیچھے سے. اور محمد انس صاحب آپ یہ جان لیں کہ ابو جہل تو غزوہ بدر ہی میں قتل ہو چکا تھا. غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، اسی میں ابو جہل قتل ہو گیا. یہ احد سن 3 ہجری میں ہوئی ہے. غزوہ احد میں دونوں طرف سے کتنے لوگ تھے، کتنے مسلمان تھے، کتنے کافر تھے؟ بتاؤ. بدر کی لڑائی میں صرف 313 مسلمان، اور جنگ جیت گئے. احد میں بتاؤ کتنے مسلمان تھے، کتنے کافر تھے لڑنے والے؟ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، ربنا لا بتائیے، میں دعا کرتا رہتا ہوں ایسے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ہاں جی، غزوہ احد جو سن 3 ہجری میں ہوئی، احد کے میدان میں کتنے مسلمان تھے، کتنے کافر تھے لڑنے والے؟ ہاں جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 1000 مسلمان تھے اور 3000 کافر. لیکن ان 1000 مسلمانوں میں سے جنگ کے ٹائم کتنے لوگ بچے تھے، یہ بتائیے. 1000 مسلمانوں میں سے لڑنے کے لیے کتنے لوگ بچے تھے؟ عبداللہ بن ابی کچھ کو لے کے بھاگ کے واپس چلا گیا تھا. کتنے لوگوں کو وہ بہلا کر لے گیا تھا عبداللہ بن ابی جو منافق تھا؟
کہنے کو تو مسلمان 1000 تھے، لیکن کتنے لوگوں کو جی عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر بھاگ گیا، باقی بچے 700 مسلمانوں نے 3000 کافروں کے مقابلے میں جنگ کیا۔ جنگ احد میں شہید ہونے والے کسی مشہور صحابی کا نام بتلائیے۔ جنگ احد میں شہید ہونے والے 2 مشہور صحابہ کے نام بتاؤ۔ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، بہت بڑا نقصان ہوا جنگ احد میں۔ جنگ احد میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے ان میں 2 صحابہ کے نام بتاؤ۔ چلیں جی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے چچا تھے، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، شہیدوں کے سردار۔ جی حضرت حمزہ 1، نمبر 2 دوسرا بتلائیے۔ غزوہ احد کے شہداء میں سر فہرست حضرت حمزہ ہیں۔ ایک دوسرے مشہور صحابی کا نام بتلائیے، اور کوئی جانتا ہے؟ لکھو 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 فٹافٹ۔ ہو گیا بھائی، حمزہ 3 بار لکھ دیا، آصف نے لکھا 1 بار، حمزہ، پھر آصفی نے حضرت حمزہ لکھا، ہمارے گسائل نے حمزہ لکھا۔ حمزہ کے علاوہ اور کوئی مشہور صحابی جانتے ہیں جو شہید ہوئے؟ چلیں جی، حمزہ 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 ابو ہریرہ صاحب۔ غزوہ احد میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے ان میں 2 مشہور صحابہ کے نام بتاؤ۔ ایک تو حضرت حمزہ آپ نے بتلا دیا، ایک اور بتلائیے۔ بڑے معروف صحابی ہیں، بڑے جری اور باہمت صحابی ہیں۔ لڑتے ہوئے جب ان کے ہاتھ میں پرچم تھا، ان کے بازو کاٹ دیے گئے تو انہوں نے یوں پرچم اسلام کو تھام لیا، اور جب سینہ چھلنی ہو گیا اس کے بعد وہ گرے میدان جنگ میں۔ ان کو دفن کفن پہنانے کے لیے اتنا کپڑا نہیں تھا کہ ان کو پورا وجود ڈھک دیا جائے۔ سر ڈھکا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں ڈھکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا، کفن نصیب نہیں تھا ڈھنگ کا۔ کون صحابی ہے وہ؟ بہت معروف صحابی ہے جو اس جنگ میں شہید ہوئے۔ کوئی صاحب بتلائیں؟ ہم نے اتنا سارا بیک گراؤنڈ بتلا دیا ان کے بارے میں۔ نہیں، جن کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں، جن کے ہاتھ میں پرچم تھا اور جن کے ساتھ یہ کچھ حادثہ پیش آیا، وہ صحابی نہیں ہے۔ سعد بن ربیع بھی شہید ہوئے بے شک، لیکن میں نے ابھی جن کا ذکر کیا وہ ہیں حضرت مصعب بن عمیر۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے بہت سارے، اور مدینہ میں لوگ مسلمان ہونے لگے، تو پہلا مبلغ اسلام کا، پہلا داعی اور مبلغ اللہ کے نبی نے جس کو مدینہ بھیجا وہ مصعب بن عمیر تھے۔
शक्ल सूरत भी थोड़ी थोड़ी अल्लाह के नबी से मिलती जुलती थी। इसलिए जब मुसाब बिन उमैर को शहीद कर दिया गया तो ये शोर हो गया कि अल्लाह के नबी शहीद हो गए। सहाबा हिम्मत हार गए। अच्छा जी, कब्रिस्तान पर जाकर के हम क्या करेंगे? फातिहा पढ़ेंगे, चारों कुल पढ़ेंगे। जी जी, मुसाब बिन उमैर स्वाद से है। मोहम्मद अनस साहब जानते हैं, बहुत अमीर था वो शख्स है। रो देंगे, रो देंगे। मुसाब बिन उमैर के बारे में अगर बयान किया जाए तो रो पड़ेंगे आप। वो किस्से और होंगे जिनको सुनकर नींद आती है, तड़प उठोगे, तड़प जाओगे, कांप उठोगे सुनकर दास्तान इनकी। मुसाब बिन उमैर वो मालदार साहबी थे कि एक बार जो कपड़ा पहन लेते तो दोबारा नहीं पहनते थे। खुशबू के वो दिलदादा कि जब खुशबू लगाकर निकल पड़ते थे, मक्का की लड़कियां निकल पड़ती थी देखने के लिए किधर से मुसाब निकला। अहिब्बुस्सालिहीन वलस्त मिनहुम, अहिब्बुस्सालिहीन वलस्त मिनहुम लअल्लल्लाहु यरज़ुक़ुनी सलाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को सहाबा के तरीके पर चलाए। एक सवाल ये है कि वो 3 मसाजिद कौन सी हैं जिनकी जियारत के लिए सफर करना जायज है? वो 3 मसाजिद कौन से हैं जिनके अलावा किसी और की तरफ सफर करके जाना जायज नहीं है जियारत के लिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासत मसाजिद। 3 मसाजिद के अलावा और कहीं बाकायदा सफर करके जाना उसी नियत से जियारत के लिए जायज नहीं है। वो 3 मस्जिदें कौन कौन सी? हाँ जी, माशाअल्लाह। कुबा नहीं है, कुबा नहीं है अनस साहब। देखिए आप गलती कर रहे हैं। कुबा के लिए सफर करके जाना जायज नहीं है। आप जा रहे हैं, वहीं आपने नमाज पढ़ ली, उम्रे का सवाब मिलेगा। लेकिन हाँ, मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा ये कहाँ पड़ता है? मस्जिद अक्सा उस पर कौन लोग काबिज हैं? मस्जिद अक्सा कहाँ है? उस पर कौन लोग काबिज हैं? फलस्तीन में है। यहूद काबिज हैं और मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनसे निमटे। अल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों की मदद फरमाए और फलस्तीन को आज़ादी बख्शे, मस्जिद अक्सा को आज़ादी बख्शे। जी जी जी, फिरौन ने तामीर की थी बेशक। हमारे अनस साहब बहुत तारीख याद रखते हैं माशाअल्लाह। अच्छा जी, ये तीनों मस्जिदें
مسجد حرام، مسجد نبی، مسجد اقصی، تینوں میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا کتنا ہے؟ مسجد حرام میں کتنا ہے، مسجد نبی میں کتنا ہے، اور مسجد اقصی میں کتنا ہے؟ مسجد حرام، مسجد نبی، مسجد اقصی، جن تینوں کے علاوہ کہیں اور سفر کر کے نہیں جا سکتے، ان تینوں میں نماز کا ثواب کتنا کتنا ہے؟ کتنا مکہ میں ہے، کتنا مدینہ میں ہے، کتنا فلسطین والی میں ہے؟ ایک لاکھ 1,500 ہمارے آصف صاحب نے تو ترتیب لکھ دیا، لیکن کوئی جان نہیں پائے گا۔ آپ کا جواب صحیح ہے، لیکن تفصیل لکھیے الگ الگ۔ مسجد نبوی میں 500، غلط۔ مکہ میں کتنا، مدینہ مسجد نبوی میں کتنا، اقصی میں کتنا، لکھیے الگ الگ۔ کیا نیٹ رک گیا کیا؟ مکہ میں 1,00,000، مسجد نبوی میں 1,000، اور اقصی میں 500۔ اب سے خانہ کعبہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر، مسجد نبی میں ایک نماز 1,000 کے برابر، اور مسجد اقصی میں ایک نماز 500 کے برابر۔ یہ صحیح ہو جواب۔ آخری سوال کر کے میں بات ختم کروں گا، 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے ہمارے اس پروگرام کو چلتے ہوئے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پروگرام کو کامیاب بنائے رکھا، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ آپ لوگ اگر ایسے نہ جڑے ہوتے تو ہم اتنا لمبا پروگرام نہیں کر پاتے۔ آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہمارا پروگرام چلا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جو ہم نے دین سیکھنے کے راستے میں ہم نے خرچ کیا، تمام لوگ جو شریک رہے، اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں تول دے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آخری سوال اور بات ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا کرنا کیسا ہے؟ اللہ کے نبی کی بڑی شخصیت ہے، مبارک ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، مستجاب الدعوات ہیں۔ نیکسٹ میں آپ محمد انس صاحب، میرے واٹس ایپ آپ کے پاس ہے نا؟ میرے واٹس ایپ پر میں دیتا ہوں، اچھے سے میں گروپ میں ڈال دیا کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیا کروں گا کہ کب نیکسٹ ٹائم میں کب آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا کرنا اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا کرنا اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہ کیسا ہے؟ شرک ہے یا بدعت ہے یا جائز ہے؟ بات پوری سمجھیں؟ اللہ کے نبی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے، اللہ کی نبی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا کرنا اپنے لیے۔ ہاں، یہاں قبر پر کیوں کھڑے ہیں؟ سوچتے ہیں کہ یہ تھوڑا تبرک مل جائے گا، کچھ نہ کچھ وہاں یہاں۔ تو اللہ کے نبی کی قبر پر کھڑے ہو کر کے اپنے لیے اللہ سے دعا کرنا کیسا ہے؟ یہ میں نے سوال کیا۔ بدعت ہے، بے شک بدعت ہے۔ بدعت ہے بے شک۔
درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے. کسی بھی قبر پر کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا اپنے لیے نہیں کر سکتے. قبر پر کھڑے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے، قبر والے کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. وہاں کھڑے ہو کر کے اپنے لیے اللہ سے دعا نہیں کرو گے، یہ درست نہیں ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہے. قبرستان پر آپ جائیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ پڑھیں، داخل ہوں، مردوں کے لیے دعا کریں، ان کے بخشش کی دعا کریں. ایک سوال ہے شیخ، پوچھو، ایک منٹ پوچھیے. سوال ہے تو میں بیٹھا رہوں گا. ہاں میت کے لیے کر سکتے، قبر پر کھڑے ہو کر کے جس کی قبر پر کھڑے ہیں اس کے لیے دعا کر سکتے. آپ اپنے والد کی قبر پر کھڑے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ میرے والد کو بخش دے، ان کو قبر کے عذاب سے بچا، ان کے مقام کو بلند کروا. اپنے چچا کے، اپنے ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر کے ان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ ان کو معاف فرما دے ان کو. اب وہاں کھڑے ہو کر کے اللہ سے اپنے لیے دعا کرنا، یہ کہ یہ بزرگ ہیں، یہ نیک ہے، یہ ہماری، یہ غلط ہے. انس صاحب پوچھیے کیا پوچھ رہے ہیں. قبر پر پہنچ کر کے سورہ فاتحہ، چار قل، یہ تمام چیزیں بدعات ہیں. سورہ بقرہ وغیرہ پڑھنا نہیں پڑھنا چاہیے. انس صاحب نے کہا کہ ایک سوال ہے شیخ پوچھوں، 1 منٹ میں پوچھیے، اگر جانتا ہوں گا تو جواب دوں گا. چھوٹا بچہ، اس کو باپ چاہتے ہیں جمعہ میں لے کر جائیں مسجد میں، وہ بچہ پمپرس پہنتا ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے شرعاً. اگر مسجد گندی نہیں ہوتی مسجد تو آپ چھوٹے بچوں کو لے کر جا سکتے ہیں. اگر وہ شور شرابہ نہیں کرتا ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا ہے آپ کی نماز میں، آپ اس کو لے جا سکتے ہیں انشاءاللہ. کسی کی نماز اگر ڈسٹرب نہیں کرتا ہے وہ، اور آپ لے جا کسی وجہ سے لے جا رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس مجلس کو ختم کرتے کرتے ہم وہ دعا کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس ختم کرتے ہوئے صحابہ کے لیے دعا کرتے تھے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.